बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कोई 2-3 दिन लाहौर में गुजार के बड़ा एक्टिव उन्होंने ये दिन गुजारे लाहौर में एक्टिवली। और वो कल मेरा ख़्याल है कल रात को शाम 6 बजे करीब उनकी फ़्लाइट थी, वो कराची रवाना हो गए। ये जो 2-3 दिन थे इसमें उन्होंने जहाँ पर बहुत सी सियासी सरगर्मियों में वो थे, उनकी मसरूफ़ियत थी, वहीं पर उन्होंने कुछ मुलाकातें बड़ी अहम की हैं। अब ये मुलाकातें जो हैं ये खालिस्तन वो मतलब कह लें कि सहाफ़ती नशिस्तें वो नहीं होती, वो ज़रा इंटेलेक्चुअल नशिस्तें जो होती हैं दानश्वरों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फिर वो जो सिविल सोसाइटी के एक्टिव लोग होते हैं उनसे की हैं मुलाकातें। ब्यूरो चीफ्स को मिले थे मेरा ख्याल है 2 दिन पहले लाहौर के, और बड़ी खुल के उन्होंने दिल की बातें की। लेकिन जो एक नशिस्त जो है डॉक्टर खालिद जान और उनकी अहलिया है शाइस्ता जान, ये इनकलाबियों का घराना है। आपने नज़्म सुनी होगी मैं बागी हूँ, ये इन्हीं की नज़्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और शाइस्ता जान जो उनकी अहलिया हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइफ से ही पीपल्स पार्टी की हैं। ये वो कम लाहौर में, चूँकि जाले बड़े थोड़े रह गए, उनके घर में ये वाली थी नशिस्त, बड़ी क्लोज सर्किट्स जो आप कह लें इसको। और इसमें सहाफ़ी थे, एक्टिविस्ट थे, और भी इस तरह के जो लोग हैं वो थे। नायाब जान ने कंडक्ट की थी, ये उनकी बेटी है। ये फैमिली वो है मार जान, नायाब जान, अली जान, ये तीनों बच्चे हैं इस बागी जोड़े के। तो इस नशिस्त में जो सहाफ़ी थे वो सुहेल वड़ाइच साहब थे, मंसूर अली ख़ान साहब जो एंकर एक्सप्रेस के वो थे, हम्माद गज़नवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो थे, अहमद वलीद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इमदाद सुमरो थे, आयशा बख्श थी, बिनश सलीम थी, बेनज़ीर शाह थी, महमल सरफराज थे, फैसल वड़ाइच थे, और भी अफशा मसब थी। इस तरह करके कुछ और भी लोग थे। तो यहाँ पर जो गुफ्तगू थी वो जिसको कहते हैं कि एक रवायती गुफ्तगू से हटके थी। बिलावल साहब के साथ सवालों जवाब बड़ी डिटेल हुए, उन्होंने खुल कर दिल की बातें की। जो ख़बरें हम तक पहुँची हैं वो ये ऑफ द रिकॉर्ड था सारे का सारा। तो उसमें जो गुफ्तगू हुई, जो असेस किया है वो असेस किया है हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने कि बिलावल भुट्टो साहब सोलो फ़्लाइट कह लें या वो अकेले ही लड़ना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर है कि माहौल इस तरह का बन चुका हुआ है कि अब किसी के साथ वो अगर कोलैबोरेशन करते हैं, पीडीएम में वापस जाते हैं, नून लीग के साथ उसी तरह का जो इश्तराक रखते हैं, तो फिर अगला इलेक्शन जो है वो उनके लिए इस तरह हो जाएगा कि जी कि वो नून लीग की कोई ज़ेली जमात हो। क्योंकि पंजाब में ख़ुसूसन उनको अपनी जगह बनानी है। पंजाब में उनको भी एहसास है, जो गुफ्तगू सामने आई है कि किस तरह करके उन्होंने बताया कि जी कि एक दौर था कि जब मतलब वो जो पाकिस्तान में असल मसला है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का या सिविल सुप्रीमेसी का, इसको वो और तरह से देखते हैं। और बड़े सवाल वहाँ पर सख्त हुए उनसे। मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं वो सख्त सवाल करने में वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने बड़ा दो टोका कि जी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में जिक्र करें तो 2-3 बातें सामने आती हैं। एक नंबर पर कि जी करप्ट हैं, दूसरी के जी ढिले हैं, तीसरी के इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। तो इसका बड़ी खंदा पेशानी से मेरी इतला के मुताबिक बिलावल साहब ने जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि जी कि देखें बात ये है कि आप गौर करें ज़रा कि हम वो जो टेंशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और फिर हम जो इस गवर्नमेंट को गिराने के ऊपर मतलब तैयार बैठे हुए थे कि हमने एक इलेक्शन जीता, वो उस तरफ उनका इशारा था सेनेट में जो गिलानी साहब का था, उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि और उसके बाद हमें लॉन्ग मार्च करना था। लॉन्ग मार्च जो है वो हमने उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अक़लियत में उनको साबित कर दिया था गवर्नमेंट को। तो फिर अब अगला स्टेप ये था कि जो लोग ये नहीं कह लें कि ऊपर से या डरे हुए या सहमे हुए इमरान खान साहब के साथ थे, वो अगर हम लॉन्ग मार्च कराची से शुरू करते, पंजाब तक आते, इस्लामाबाद का रुख करते, तो और उसके बाद हम बाहर बैठे होते लॉन्ग मार्च वाले, अंदर हम तहरीक अदम एतमाद पेश करते, तो बहुत से लोग टूट के हमारे साथ आ सकते थे। तो एक तो ये बात उन्होंने कही, लेकिन किसी ने बचाया उनको।
مطلب وہ کہہ دیا کہ جی کہ نہیں جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، پہلے استعفے دیں، یہ کریں وہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی اصول یہ ہے، ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے کسی غیر کہہ لیں کہ ڈیموکریٹ کو یا کسی بھی شخص کو ایک غیر جمہوری طریقے سے، ایک غیر دستوری طریقے سے یا ایک جال سازی کر کے سسٹم کے اوپر لا کر بٹھا دیا ہے، تو پھر اس کو ہٹانے کا طریقہ جال سازی نہیں ہے، اس کو ہٹانے کا طریقہ یا کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک آئینی طریقے سے ہٹائیں گے تو دیر پا چیزیں ہوں گی. تو لیکن جب ہٹانے کا وقت تھا تو تب لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور ان پر آپ لوگ جو ہیں وہ صحافیوں سے اس بیٹھک میں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ان کو نہیں کچھ کہہ رہے جو کنوکٹ ہیں، جو سزا یافتہ ہیں لیکن ضمانت کے اوپر باہر ہیں، اور انقلاب کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ لندن میں بیٹھ کے انقلاب کی بات کر رہے ہیں سزا یافتہ ہونے کے باوجود. تو وہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ ڈیل ہم نے نہیں کی، ڈیل جو ہے اگر کسی نے کی ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کون کر سکتا ہے، کہ سزا یافتہ بھی بندہ انقلاب کی بات کر سکتا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اشارہ نون لیگ کی طرف تھا، نواز شریف صاحب کی طرف تھا. بڑے انہوں نے گفتگو میں کہیں پر بھی کوئی جھول نہیں کھائی، کہیں پہ بھی وہ بلو دی بیلٹ نہیں گئے، بڑی تہذیب تمیز اور بڑے طریقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ مریم صاحبہ کا بھی نام لیتے رہے اور ان کا بھی نام لیتے رہے. بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. غالباً بے نظیر شاہ کا یہ سوال تھا میری اطلاع کے مطابق کہ جی کہ آپ، ظاہر ہے کہ ماضی کی طرف اشارہ تھا آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے، تو ان کا کہنا تھا کہ جی کہ اب وہ ایک سین چلا ہوا ہے کہ ایکسٹینشن والی بات چل رہی ہے، تو کیا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی آپ مخالفت تو نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑی سختی کے ساتھ اس چیز پر کار بند ہیں کہ ہم پرسنلز کو ڈسکس نہیں کرتے، اور کون بنے گا آرمی چیف اور کون نہیں بنے گا آرمی چیف، یہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ بالکل نہیں جاتے، ہم چھیڑتے نہیں اس کو، کیونکہ ہم پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے اس سے، اور ہم نے بات اداروں کی کرنی ہے. اور اس طرح کی انہوں نے بات کہی. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اچھا یہاں پر وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جی کہ بات یہ ہے کہ آپ گڈ کھیل رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں، کوئی ایک اس پر الزام لگا رہا ہے، کوئی اس پر الزام لگا رہا ہے، نتیجتاً یہ ہے کہ ڈیل کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی ہے لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہے اور سسٹم چل رہا ہے، تو آپ تو کسی کو ناک آؤٹ نہیں کر سکے. اور یہ کہ آپ جی ہم پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں، اس طرح کی ہیں کہ ایک کوئی شخص ماضی کی بات کہی گئی، راحیل شریف صاحب کا شاید ہو حوالہ ہو کہ جی وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے، پورا سسٹم روڑ دیا، تو میرا مطلب ہے آپ کہتے ہیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ گوجرانوالہ کے جلسے سے پہلے پیج پھٹ چکا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اب پیج جڑ چکا ہے، یہ ان کا کہنا تھا. کیا وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ نام لے کے کسی کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر وہ کہیں گے ہمیں تو اس طرف سے خطرہ ہے، یعنی پی ڈی ایم سے خطرہ ہے، تو اب پی ڈی ایم کو ناکام کرنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں. پوائنٹ ہے اس میں. اب یہاں پر وہاں پر ایک دل جلا غالباً فیصل وڑیش تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی کہ اچھا اب یہ وہ بات ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہو سکی، لیکن یہ بات وہ ہوتا ہے نا کہ جب گروپ ڈسکشن چل رہے ہوتے ہیں تو کانوں میں بھی لوگ ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ فرق ہی اس وجہ سے پڑا تھا کہ نام لینے سے یہ جو ڈینٹ پڑا تھا یہ تھا. تو پھر وہ امداد سمرو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ اگر تو پاکستان مسلم لیگ نون اور خصوصاً نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر نام لیتے رہتے اور پھر وہ جناب وہ باقاعدہ کھڑے ہو جاتے، تو جب وہ پھر یو ٹرن لے گئے تو پھر فائدہ کس کو ہوا؟ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں تانے تو آپ دونوں کو انہوں نے نہیں چھوڑنا، تو لہٰذا وہ ایک ٹرائکا جو تھی ان کا تینوں کا جڑے رہنے میں ہی پھر وہ کہتے ہیں کہ فیوچر تھا اور پھر وہ جڑے رہے. تو پھر ایک سوال تھا غالباً وہ میں نے امداد سمرو کا تھا، یہ پتہ نہیں کس کا تھا، یہ میرے پاس جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ جی کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ شاید سر سے اٹھ گیا. تو ان کا جواب تھا کہ یار ہاتھ سر سے ہم تو امید یہی کرتے ہیں کہ کسی کا کسی کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے نہ ہو. تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کبھی بھی ماضی میں دیکھ لیں ہم نے جو ہے وہ حمید گل مرد آباد یا جنرل شجاع پاشا مرد آباد ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا،
لیکن ہم نے طریقے کے ساتھ چلے. طریقہ کیا ہے کہ آپ اداروں کو مضبوط کریں, آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, تو چیزیں خود بخود خود ٹھیک ہوں گی. کہ مثال کے طور پر 18ویں ترمیم ہم نے کی, یہ اس طرح کی انہوں نے جو چیزیں بتائیں, اور پھر اس میں یہ ہوا کہ چیزیں پھر واپس جاتی ہیں. اور اب ہم جو ہیں وہ بڑی چھلانگ لگانے کے لیے جیسا 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, یہ بڑی بات ہے. تو اب ہم جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم سلو ہیں, یہ تحریک عدم اعتماد, یہ وہ چیزیں, تو حضور اعلیٰ یہ ہم جو ہیں وہ ایک بڑی چھلانگ لگانے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں. کیونکہ ذکر یہ ہو رہا تھا کہ وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ ہر جو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہو تو وہ کامیاب ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بعض اوقات ساتھ ہو تو بھی ناکام ہو جاتی ہے. اب یہ تھوڑی سی الٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے خلاف پاکستان کی اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر تھی اور تحریک عدم اعتماد لائی, لیکن وہ ناکام ہو گئی. لیکن یہ ہوا کہ پھر ہماری جو حکومت ہے وہ پھر ہم الیکشن ہار گئے تھے اگلا. تو اس پر انہوں نے کوئی بات کی, یہ تاریخی بات ہے. تو کسی نے کہا وہاں پر بلاول صاحب کو ٹوکتے ہوئے کہ جی کہ یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے. اس وقت پاکستان میں دستور کہاں پر ہے, سول لبرٹیز کہاں پر ہیں, لوگ جو ہیں وہ اکنامکلی برباد ہو گئے, مطلب رو رہے ہیں. تو جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں, اپوزیشن جو ہے. اور پھر مطلب کسی نے یہ بھی کہا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی, اپوزیشن اپنا کام نہیں کر رہی. تو اس پر انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ جی کہ بڑی چھلانگ لگانے کے لیے مطلب یہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں, ہم نے دیکھا 18ویں ترمیم کی یہ کیا, پھر آگے بڑھیں گے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. اور جو لب لباب ہے اس ساری گفتگو کا, اس میٹنگ کا جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ وہ طریقے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب ہم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرح جا کے پی ٹی وی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, عدالتوں پر چڑھائی نہیں کر سکتے, پارلیمنٹ کے اندر نہیں گھس سکتے. ہم نے یہ کام نہیں کرنے. ہم نے اپنا جو طریقہ ہے, طریقہ کیا ہے, دستور اور قانون کا طریقہ ہے, وہی کریں گے اور اسی طرح چلیں گے, اور جو یعنی کہ تہذیب کے ساتھ. اور پھر یہ ہوا کہ جی کہ پھر اگر آپ سے تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی بات نہیں بن رہی تو اس حکومت کو 3 سال پورے 5 سال پورے کرنے دیں, چھوڑ دیں آپ. اور پھر یہ ہے کہ ایک لیجٹمیٹ جو ٹائم ہے وہ پورا کرے تاکہ وہ بھی شہید نہ بن سکیں. عمران خان صاحب بین وہی بات جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں تو وہ نہ بنے, تو الیکشن ہو اور الیکشن کی کوشش کریں فری اینڈ فیئر ہو جائے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم تو جو پریشر ہے جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں, کوئی جلسہ ہو, شادی ہو, گھر ہو, کہیں پہ بھی جائیں تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ جی اس حکومت کا کیا کچھ کیوں نہیں کرتے. لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہیں اور لوگ پولیٹیکل پارٹیوں سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں. تو ہم تو جناب لانگ مارچ کر رہے ہیں, اور ایک ہمارے بعد ایک اور لانگ مارچ پیچھے آ رہا ہے, وہ پی ڈی ایم کی طرف اشارہ تھا ان کا. تو پریشر بڑھے گا, چیزیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مطلب یوں کہہ لیں کہ وہ بڑے پر امید ہے کہ اس حکومت کو ہم نے پورا ٹائم نہیں کرنے دینا, کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے یہ سارے کا سارا سیٹ اپ. تو اسٹیبلشمنٹ کا جو پاکستان کے اندر کردار ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک سیاسی عمل کے ذریعے ہی جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. سول سپریمیسی ایک سیاسی عمل کے ذریعے, صحیح پالیسیز کے ذریعے لائی جا سکتی ہے, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگی, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ میراتھن ریس ہے, یہ اسپرنٹ نہیں ہے, 100 میٹر کی دوڑ نہیں ہے, یہ میراتھن ہے. اور یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ بس ایک کام کر لیا تو جناب کی سول سپریمیسی آ گئی, اس طرح نہیں ہوتا. یہ آتے آتے آئے گی, آتی ہے اردو زبان آتے آتے, تو آتی ہے جمہوریت آتے آتے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں اور استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں, استقامت کو تھامے رکھیں اور کوشش کرتے رہیں. پیپلز پارٹی میدان میں ہے, آپ کے ساتھ ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور جو میری جو فیل ہے اس کے بارے میں کہ وہ جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ کوئی زیادہ مطلب اس حکومت کے خلاف مل کے بھی جدوجہد جو ہے, یا کہ جی کہ وہ کوئی بڑا ٹھیا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ اپنا جو ہے وہ راستہ لے رہے ہیں. کیوں
کہ وہ انہوں نے اگلے الیکشن میں اپنی پارٹی کو ذہن میں رکھ کے وہ ساری پالیسیز بنا رہے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور بھی بڑی گفتگو تھی طویل، مطلب خواتین کا رول، قانون سازی، بچیوں کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اسکول، یونیورسٹیز، کالجز میں، وہ پہلے تو بات کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک دم سے یہ ہراسمنٹ والا جو لیول ہے یہ کہیں سے کہیں پر کیوں پہنچ گیا ہے، لیکن ہم کو اس پر قانون سازی کرنی پڑے گی ہمیں، اور جو بچیاں ہیں ہماری، ہمیں ان کو تحفظ دینا پڑے گا، ورک پلیسز کے اوپر، کلاس رومز کے اندر، سڑک کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر، بس سٹینڈ کے اوپر، ہر جگہ پر۔ اسی طرح پھر وہ مزدوروں اور اسٹوڈنٹس یونین کے اوپر بھی ان کا بڑا واضح موقف تھا، بڑی طویل، بڑی وہ 2.5-3 گھنٹے کی گفتگو تھی وہاں پر، اور بڑا پرمغز قسم کی وہ جو ہوتی ہے نا، وہ جو ایک آئیڈیلی پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کی وہ ہر جس کو کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ، اور ہر جو ہے وہ سیگمنٹ آف لائف جس کو کہتے ہیں، اس سے انٹریکٹ کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے کیا ہے، پتہ نہیں نون لیگ والے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے اپنا دماغ جرنلسٹوں کو بتا دیا ہے کہ جناب کہ ہم پہلی بات یہ ہے کہ نہ کوئی ڈیل کی ہے، نہ کوئی ڈیل کریں گے، ڈیل جو کر رہے ہیں ان کو آپ شناخت کریں، ہم ڈیل نہیں کر رہے، ہمیں نہ ہم میدان میں ہیں، ہم سے تو کہہ لیں کہ اس حکومت کو بچایا گیا ہے، ہمارے ہاتھوں اس حکومت کو بچایا گیا ہے، اور ہم اس حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کریں گے جو کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے ایک جمہوری طریقے سے، اور کریں گے ایک دستوری طریقے سے، اور کوئی جو ہے ہبڑ دبڑ اور کوئی چڑھائی نہیں کر دیں گے، اور یہ جو پریشر ڈیولپ کریں گے اور کام نکالیں گے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو آپ ایک مسلسل جہد مسلسل سے اس کو کم کر سکتے ہیں، اس کو دستوری حدود و قیود میں لا سکتے ہیں، ادروائز تو معاملات گڑبڑ ہی ہوتے رہیں گے۔ اور ناموں کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ نام لے کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو مزید طاقتور کیا گیا تھا، یہ اپنا خیال ہے، پتہ نہیں اب اس پر نون لیگ اور خصوصاً نواز شریف صاحب وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کا فیڈ بیک جب آئے گا سو آئے گا۔ فی الوقت ایک طرف کی داستان تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بلاول بھٹو صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ۔